मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पीटीआई हुकूमत को जिन मामलात पे तनकीद का सामना होता है उनमें अहम मामलात ये हैं कि बाज़ कलीदी मामलात में हुकूमत सुस्त रवि का शिकार होती है, फ़ैसले वक्त पे नहीं होते और जिसका खमियाजा इमेज होता है हुकूमत का, और अवाम भी इससे मुतासर होते हैं। ख़ास तौर पे वो मामलात जो जिनका ताल्लुक़ अपॉइंटमेंट से है और खाली असामियों को भरने से है, ये बहुत ही कमज़ोर पहलू रहा है इस हुकूमत का, और ख़ास तौर पे इसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालिया महीनों में हमने देखा जबकि PIA के प्लेन क्रैश का वाक़या हुआ और उसके बाद जिस तरह से फ़ैसला साजी हुई और फिर सिविल एविएशन की लीडरशिप में या वहाँ पे सरबराह की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो सवालात उठे और जिसमें कि अदालतों ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया। अब इंकशाफ ये हुआ है कि वजारतों में चोटी की 100 से ज़ायद असामियाँ खाली पड़ी हैं। हम पिछले साल से सुन रहे हैं कि खाली असामियाँ भर्ती होंगी और मगर ये आज तक नहीं हो पाई, यानी कि महीनों सालों से बस धक्के से गाड़ी आगे बढ़ रही है। इतनी कलीदी पोजीशंस खाली हैं और यकीनन इसकी एक कॉस्ट है। इस वक्त 26 वजारतों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में CEOs, MDs और सरबराहान यानी कि सरबराहान नौइयत की तकरीबन 129 आसामियाँ खाली हैं, यानी कि कलीदी अहमियत के हामिल इदारों को कायम मुकाम आर्जी और अबूरी लीडरशिप चला रही है, जिसके असरात मजमूई तौर पर पूरी हुकूमत पर आते हैं। इन ओहदों पर काबिल अहल और कुल वक्ती यानी कि परमानेंट ऑफिशल्स होंगे, तभी ये मज़बूत नताइज सामने आएंगे, पॉलिसीज़ बनेंगी, उस पर अमल दरामद होगा और फिर उनसे उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको जज भी किया जा सकता है। इस वक्त तकरीबन 15 चोटी की पोजीशन पावर डिवीज़न में, 10 हेल्थ सर्विसेज में, 10 नेशनल फूड सिक्योरिटी में और 6 पेट्रोलियम डिवीज़न में, 3 वजारत सनअत व पैदावार में, तालीम के डिवीज़न में 6 असामियाँ खाली पड़ी हैं जो कि तकरीबन 100 के करीब है। ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तशवीश है और काबीना की जानिब से वजारतों को बार बार आसामियों पर तैनाती की हिदायत के बावजूद इस पर अमल नहीं हो रहा, और अब एक मरतबा फिर कल काबीना ने मंगल के रोज़ काबीना ने वजारतों को 3 महीने के अंदर खाली असामियों पर तैनात करने की एक और हिदायत जारी कर दी है। यकीनन ये एक इनकॉम्पिटेंस की बात है मुतल्लिका वजारतों के लिहाज से, और फिर इसके असरात पूरी हुकूमत पे पड़ते हैं, हुकूमती परफॉर्मेंस पे पड़ते हैं। इसकी तफसील हासिल करते हैं, हुकूमती रद्द-ए-अमल हमें देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात मोहतरम सेनेटर शिबली फराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। ये मामला आपके सामने आया है और ये आज से नहीं है, जब से ये गवर्नमेंट आई है ये पोजीशंस, अनगिनत पोजीशंस जो थी ये खाली हैं, और इसका मतलब ये है कि इतने अहम जगहों पे जब एक परमानेंट एक ज़िम्मेदार आदमी की अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो वहाँ पे एडहॉकिज़म होगा और जिसके असरात उस इदारे पे भी, उस महकमे भी होंगे और फिर इतने सारे लोग होंगे तो पूरी हुकूमत पर होंगे। जी, इसमें शुक्रिया कामरान साहब। पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा और जिस तरह कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका मुसलसल एक नोटिस लिया है और हमेशा यही ताकीद की है तमाम मुतल्लिका वजारतों को कि जो जितनी भी वो पोजीशंस हैं, अहम कलीदी पोजीशंस हैं, उसको जो है तो उस पर तैनातियाँ की जाएं। इसके ज़िमन में जो हमेशा कुछ चीज़ें हैं, इश्यूज तो हैं, वो ये हैं कि एक तो ये है कि हमारी हुकूमत ने इसमें अपने डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में जो एक रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्लान बनाया था, तो कई ऐसे इदारे जो कि जिनकी की ज़रूरत नहीं थी या उनका काम उनको मर्ज करके अगर उनको चलाया जाए तो उससे बेहतरी होगी, इस किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो है तो उनके ज़िम्मे लगाया गया था। ज़ाहिर है कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि टाइम लग जाता है, लेकिन
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मगर वो तो कंप्लीट हो गया है शिबली फराज साहब, वो कंप्लीट भी हो गया है, वो रिपोर्ट भी डॉक्टर इशरत ने जमा करा दी है, कई महीने हो गए। देखिए, इसमें एक तो ये भी है कि कई हमने देखे कि कोई फैसले किए तो उसमें कुछ अदालती मामला सामने आ गए, कुछ में स्टे ऑर्डर्स हो गए। मैं अब आपको बताऊं फॉर एग्जांपल कि जो पाकिस्तान टेलीविजन, जो कि हमारा एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक काफ़ी कलीदी इदारा है, लेकिन उसमें जो है तो वो कोर्ट ने उन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसको उन्होंने इलीगल करार दे दिया। अब उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो इतने लंबे होते हैं और कोर्ट के साथ जो मामलात होते हैं, एक तो वो है। लेकिन दूसरी बात अहम मैं एक ये भी करूं जो कि फैक्ट है कामरान साहब, वो ये है कि देखिए बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हुआ क्या है माजी में, और वो ये हुआ है कि जब हमारे जो ब्राइट लोग होते थे या हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, उनको मेरिट पे नहीं लिया जाता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में ब्रेन ड्रेन भी होने लगा, जिसमें कि मानी कि जो हमारे अच्छे जहन थे वो अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं देखते थे और उन्होंने बैरून ममालिक का रुख इख्तियार किया। उससे क्या हुआ कि हम एक बहुत बड़े असासे से महरूम हुए, और अब जो है तो कई इदारों पे हमें ऐसे लोग ही नहीं मिलते हैं जो कि इस काबिल हों जिनको कि ये इतनी अहम जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो ये इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो यही हैं कि आपको एक तो जो ब्रेन ड्रेन हुआ उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि मैं ये भी एक्सेप्ट करूंगा कि कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी होते हैं जिसमें कि एडिशनल चार्जेस लोग रख लेते हैं, जिसकी मेरा ख्याल है कि एक अहम वजह ये भी है जिसकी वजह से उसमें काफ़ी रुकावटें खड़ी की जाती हैं कि नए लोग ना आ सकें और वो एडिशनल चार्जेस पे ही काम चलता रहे। और बिल्कुल जिस तरह आपने दुरुस्त कहा कि उसकी वजह से फिर जो इदारा है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें तो जब तक उसके रिलेटेड कब ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर कहें कि इनफ इज़ इनफ और अगले 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर अब ये भरे ताकि उनकी जिम्मेदारी का तयन हो, उनकी परफॉर्मेंस ली जा सके, फिर वो जाएंगे लीडर तो वो अपनी एक जो विजन है वो सामने लेकर आएगा, अपना प्लान सामने रखेगा। सर इतने बड़े डिपार्टमेंट्स, इतने इदारे, उनका कोई लीडर ही नहीं है तो पूरी हुकूमत ही उससे मुतासिर होगी ना। बिल्कुल आप ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात यह है कि जी देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी कह दिया इनफ इज इनफ, और जिस तरह आपकी जो ये खबर है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कैबिनेट में, लास्ट कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि जो मैक्सिमम 90 डेज है, इसके अंदर तमाम जो भर्तियां हैं वो जो टॉप लीडरशिप है उसकी वो मुकम्मल की जाएं, उसके प्रोसेसेस को भी, और उसमें साथ साथ में मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है कि ये नहीं कि 90 डेज के बाद वो पूछेंगे या रिपोर्ट मांगेंगे कि वो क्या हुआ। अब जो है तो उसकी जो है एक हफ्तावार प्रोग्रेस जो है तो उसकी ली जा रही है, जिसको कि ये जिसमें कि जितने भी इश्तिहार देने के उनको शॉर्ट लिस्टिंग के, और ये एक काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक लंबा काम कर देते हैं, उसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ताकीद किया है कि ये 90 डेज इज़ द लास्ट डेट, जब तक ये मुकम्मल हो जाने चाहिए। ये नहीं कि 90 दिन के बाद बताया जाए कि ये हो सका है या नहीं हो सका, साथ साथ में इसकी प्रोग्रेस भी ली जाएगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये होना चाहिए। और मैं तो पावर सेक्टर में भी मैंने यही देखा है कि NTDC जैसा एक बड़ा अहम इदारा जो कि ट्रांसमिशन का इंचार्ज है, वो उनकी जो तैनाती है उसमें एक ब्यूरोक्रेट पिछले 1.5 साल से है, कभी इश्तिहारात गलत दे दिए जाते हैं, कभी जो है तो उसको वो अभी तक नहीं हो सका। तो इसमें हम अभी पूरी उससे वो क्योंकि शिबली साहब हम लोग तो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, ये सारी बातें जो है ये प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल भी की थी और इसी तरह से डांट पिलाई थी और कहा था कि इन चीज़ों को आप करें। अब तो ये वक्त है कि हेड्स मस्ट रोल के इन लोगों को निकाला जाए जो ये कैफियत पैदा कर रहे हैं पूरी हुकूमत के लिए। एक जमूदी कैफियत है जहाँ पर इतने डिपार्टमेंट, 100 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लीडरशिप ही नहीं है। बिल्कुल जी, नहीं इसी तरह ही होगा, बिकॉज अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसमें उन्होंने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है, और इंशाल्लाह जो है ना 90 डेज के बाद आप भी हम पे नज़र रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा ये प्रोग्राम 90 डेज के बाद हुआ तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या कितने इदारे जो है तो उनके हेड्स लग चुके हैं और कितनों के नहीं लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर अमरीकी इलेक्शन का चर्चा करेंगे। कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है सिवाय इसके कि आसार बढ़ते जा रहे हैं,
चंद कदम दूर सिर्फ नज़र आते हैं। वाइट हाउस के दरवाजे पे पहुंच गए हैं। जो बाइडन ट्रंप वाइट हाउस से दूर होते नज़र आ रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इंतहाई अजीब व गरीब माहौल है अमरीकी इलेक्शन का। 24 घंटे बाद जब हम आपके सामने दोबारा मौजूद हैं तो हमारे पास कोई बड़ी खबर नहीं है। पूरे 24 घंटे गुजर गए हैं, नंबर्स बदले नहीं हैं और ये एक अजीब माहौल है जिसके इस वक्त हम देख रहे हैं, जहां पर पिछले 24 घंटे से इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स में जो बाइडन के पास 253 वोट और डोनाल्ड ट्रंप के 213 वोट दिखाए जा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसी अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप का जीतना अब और मुश्किल नज़र आ रहा है और बज़ाहिर जो बाइडन की कामयाबी ज़्यादा आसान नज़र आती है। जो बाइडन वाइट हाउस के दरवाजे पे दस्तक देते नज़र आ रहे हैं। बाइडन अमरीकी ओहदे सदारत से चंद सातों की दूर पर है। अब तक अमरीका की 44 रियासत और वाशिंगटन डीसी से नताइज आ चुके हैं। 6 रियासतों एरिज़ोना, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और अलास्का के नताइज आना बाकी हैं और वहाँ पर कांटे का मुकाबला है और कांटे के मुकाबले के हवाले से वो पोस्टल बैलेट्स की गिनती जारी है और आज भी ये जारी है। वोटिंग प्रोजेक्शन से लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी के हुक्मरान अपनी जमात में सिर्फ रस्मी कार्रवाई वो कहते हैं कि अब बाकी रह गई है। शायद यही वजह है कि वोटों की गिनती शुरू होती ही अपनी फतह का नारा लगाने वाले ट्रंप ने अब शिकस्त खुर्दा बयानिया अपना लिया है। चीखती चिंगारती तकरीरों के बजाय ट्रंप अब बुझे अंदाज में इलेक्शन चोरी के इल्ज़ामात लगाते हैं। दिल शिकस्ता ट्रंप की उम्मीदें अब कानूनी चाराजोई से वाबस्ता हो गई हैं। इस वक्त नेवाडा, एरिज़ोना में बाइडन को फैसला कुन बरतरी बताई जा रही है, जबकि जॉर्जिया की 99% की गिनती हो चुकी है। वहाँ पे बहुत ही कांटे का मुकाबला है, बल्कि तकरीबन बराबर के वोट बताए जाते हैं। और दूसरी जानिब अलास्का और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप को वाज़े बरतरी हासिल है, मगर 20 इलेक्टोरल वोट रखने वाली पेंसिल्वेनिया फैसला कुन रियासत है, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले ट्रंप की गिफ्ट मज़ीद कमज़ोर हो गई थी। 98% वोटों की गिनती के बाद ट्रंप के वोट 49.4% और बाइडन के वोट 49.5% हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने कांटे का मुकाबला है जो जारी है। US इलेक्शन प्रोजेक्ट के मुताबिक इस सदारती इलेक्शन में अमरीकियों ने तारीख के सबसे ज़्यादा वोट डाले। 23 करोड़ वोटर्स में से 16 करोड़ से ज़ायद ने वोट कास्ट किए और 66.9% टर्नआउट रहा। वोटिंग टर्नआउट का 120 साल रिकॉर्ड आज इस इलेक्शन में टूटा है। इस वक्त जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले सदारती उम्मीदवार बन चुके हैं। बाइडन ने अब तक 7 करोड़ 35 लाख वोट लिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने 6 करोड़ 96 लाख वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर है। और इससे कबल 2008 में बाराक ओबामा ने 6 करोड़ 94 लाख लेकर अमरीकी सदारती इलेक्शन में एक रिकॉर्ड कायम किया था, जो ज़ाहिर है कि आज टूट गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए एक बार फिर जाते हैं वाशिंगटन DC, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सारा ज़मान, जो वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारा ज़मान, आपने हमें ज्वाइन किया है। हम अपने पाकिस्तानियों को कैसे समझाएं कि कल से लेके अब तक वोट काउंट भी हो रहा है, वोट गिने भी जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद ये CNN की स्क्रीन और दूसरी स्क्रीन जो हैं वो दिखा रही हैं कि बाइडन 253 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट। ये क्या हो रहा है? 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी सुई आगे नहीं बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और जहाँ पे जिस तरह से कायदीन भी जो हैं सियासी जमातों के, खासतौर पे जो बाइडन और उनके साथी और उनके साथ ही हमने देखा कि जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेट में कायद हैं मिच मैकॉनल, उन्होंने भी ये कहा कि निज़ाम अपना वक्त ले रहा है, अमल जो है वो जारी और उसको जारी रहना चाहिए। तो इस वक्त हम यही देख रहे हैं कि वोटों की गिनती का जो अमल है वो जारी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि डाक के जरिए जो वोट अमरीकियों ने डाले वो भी गिने जा रहे हैं और उसके अलावा फिर जो ट्रूप्स अमेरिका के जो फौजी ओवरसीज हैं वो भी अपने वोट भेजते हैं, तो भी उनके वोटों की भी गिनती होनी है। तो मुख्तलिफ रियासतों में कुछ हज़ार वोट जो हैं वो अभी भी बाकी पड़े हैं काउंट होने। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो बिग पिक्चर है उसमें पिछले 24 घंटों के दौरान कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई। हाँ, एक तब्दीली सिर्फ जो अहम है वो यही है कि 2 रियासतें जॉर्जिया और उसके अलावा पेंसिल्वेनिया, जहां पे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास लीड थी, अब उनकी लीड खत्म हो गई और जो बाइडन अब उन रास्तों में आगे नजर आ रहे हैं। तो ये एक अहम पेशरफ। अगर आज मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ मीडिया जो है वो कोट कर रहा था जो बाइडन कैंपेन को, और वो ये कह रहे थे, कॉन्फिडेंट थे वो, कि ये 270 वाला मैजिक नंबर है वो आज उनको हासिल हो जाएगा। ये सिर्फ एक कैंपेन स्टेटमेंट है या इसकी कोई ठोस वजह भी हो सकती है? जी, इम्कान तो इसका नज़र आ रहा है, क्योंकि एरिज़ोना और नेवाडा का एक तो इंतज़ार हो रहा है
بعض نیوز آؤٹلیٹس نے ایریزونا کو جو بائیڈن کے حق میں کال کر دیا ہوا ہے، لیکن میجورٹی نے ابھی نہیں کیا. ان دو ریاستوں کے الیکٹورل ووٹس ملا کے کل 17 ہیں. تو اس وقت جو بائیڈن میجورٹی کی نظر میں 253 پہ ہیں. اگر ان دو ریاستوں کے ریزلٹس ان کی فیور میں آتے ہیں تو وہ 270 ان کو مل جاتے ہیں. اسی طرح اگر پینسلوینیا میں کاؤنٹ ختم ہوتا ہے، اس میں اگرچہ کچھ دن لگنے کی توقع ہے، لیکن اس کے 20 الیکٹورل ووٹس ہیں. اگر صرف وہ اسی ریاست میں جیت جاتے ہیں تو بھی وہ میجک نمبر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن اس وقت زیادہ انتظار جو ہے وہ اسی بات کا ہے کہ ایریزونا اور نیواڈا اگر اپنے جو ریزلٹس ہیں ان کو فائنل ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ جو میجک نمبر ہے وہ خاصا جلدی جو بائیڈن اچیو کر لیں گے. لیکن یہ کلف ہینگر تو ہے، مگر اس کے باوجود یہ کیوں تاثر بڑھتا جا رہا ہے؟ ہم صدر ٹرمپ کے بیان میں ہم نے دیکھا، ان کی گفتگو میں دیکھا، اس میں وہ انرجی نہیں ہے، اس میں ایک ڈسپونڈنسی ہے، اس میں فرسٹریشن ہے. دوسری جانب جو بائیڈن کیمپ ہے یا جو بائیڈن کی کیمپین ہے وہ کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں، وہ کافی قریب نظر آ رہے ہیں. اور اوور آل بھی جو اگر ہم ماحول دیکھیں تو وہ سب یہ اشارہ یہ کر رہا ہے کہ بائیڈن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی جس طرح آپ نے کہا کہ میجک نمبر. اب اس میں چونکہ جو بائیڈن خاصے آگے ہیں اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس لیے جو بائیڈن کی طرف آپ کو زیادہ کانفیڈنس نظر آتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سائڈ ہے اس پہ آپ کو کانفیڈنس کم نظر آتا ہے. دوسری ایک اور چیز ہم نے یہ بھی دیکھی کہ ٹرمپ کیمپین نے جو مختلف ریاستوں میں لا سوٹ فائل کیے ہیں ان میں سے متعدد جو ہیں وہ خارج ہو گئے، کیونکہ ابھی تک جس فراڈ کا صدر ٹرمپ الزام لگا رہے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس شواہد انہوں نے یا ان کی کیمپین نے ابھی پیش نہیں کیے. اور اسی لیے کم از کم ایک عدالت میں جب ان کا مقدمہ بھی خارج کیا گیا تو وہاں پہ جج نے یہی کہا کہ آپ نے جو فہرست ہمیں دی ہے وہ الزامات کی ایک فہرست لگتی ہے لیکن اس میں ثبوت کہیں نظر نہیں آتے. تو اس لیے جو کلیم وہ کر رہے ہیں اس کے ثبوت بھی فی الحال وہ پرووائڈ نہیں کر سکے. اور جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں ان نمبرز میں اس وقت نمایاں برتری حاصل ہے جو بائیڈن. کیا آپ کا اندازہ ہے ایک بار جب یہ نتیجہ آ جائے گا اور جو بھی نتیجہ ہے پھر امریکہ کے نظام، امریکہ کی جمہوریت، عوام، دونوں بڑی سیاسی جماعتیں، پھر جو بھی امریکہ کا جو انٹیلیجنس ہے وہ سب اس کو پھر ایک بار جب نتیجہ آ گیا تو کیا، کیونکہ یہ ہمیں بڑا ایک ابہام ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد بھی تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ کی کیا اندازہ ہے کہ ایک بار نتیجہ آ جائے تو پھر ریسٹ از جسٹ ایک پروسیس ہے؟ جی اس میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں، بالکل تھوڑا بہت سمپل نہیں ہے. یہ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سٹیٹس نے اپنے ریزلٹس ڈکلیئر کرنے ہیں اور پھر آنے والے دنوں میں ان کو سرٹیفائی بھی کرنا ہے. تو میڈیا میں جب ہم ریزلٹ سنتے ہیں تو وہ سرٹیفائیڈ ریزلٹ نہیں ہوتا، اس کی سرٹیفیکیشن میں کچھ وقت لگتا ہے. تو ساتھ ساتھ ریزلٹ سرٹیفائی ہوتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ کیمپین کے پاس اور کسی بھی امیدوار کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے مطمئن نہیں ہے اور اس کے پاس یہ ثبوت ہیں کہ جس طرح سے کسی ایک ریاست میں یا کسی ایک جگہ پہ ووٹوں کی گنتی ہوئی یا نتائج مرتب کیے گئے وہ عمل درست نہیں تھا، تو پھر وہ اس کو لے کے عدالت میں بھی جا سکتا ہے. تو یہ دو پروسیسز جو ہیں یہ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے پیرلل بھی چل سکتے ہیں کہ ایک طرف نتائج کی سرٹیفیکیشن آ رہی ہے اور دوسری طرف کیس عدالتوں میں بھی ہیں. لیکن عدالتیں ثبوت مانگیں گی اور ثبوتوں کے لیے جب رجوع کیا جاتا ہے یا جب ثبوت جمع کیے جاتے ہیں کاؤنٹی لیول پہ تو وہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنٹی کے آفیشلز بھی اس پہ اپنا رد عمل دیتے ہیں. صرف اگر میں آپ کو اس وقت نواڈا کی مثال دے دوں تو وہاں کی ایک کاؤنٹی پہ ٹرمپ کیمپین نے یہ الزام عائد کیا کہ وہاں پہ جو ووٹوں کی گنتی ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوئی، لیکن اس کاؤنٹی کے ہی عہدیداروں نے اس دعوے کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ یہ درست طریقے سے نہ ہوا ہو. سو یہ دو پیرلل پروسیسز ہیں جو اکٹھے چلتے رہیں گے. لیکن کاؤنٹیز کی اور اسٹیٹس کی کوشش ہوگی کہ بر وقت نتائج کو سرٹیفائی کر کے ابہام کو کم سے کم کر سکیں. اس شک کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو پوزیشن ہے، ٹرمپ جو ہارڈ لائن پوزیشن لے رہے ہیں، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں ریزلٹس ڈسرپشن کی، ریپبلکنز پوری یا ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کتنی ان کی پشت پہ کھڑی ہے اس پوسچر میں؟ اس وقت جو ریپبلکن پارٹی کے سینٹ میجورٹی لیڈر ہیں مچ میکونل، انہوں نے تو ٹویٹر پہ یہ کہا کہ نظام کو اس کا جو وقت ہے وہ لینے کی اجازت دینی چاہیے، ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہی رہنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ دو اہم سینیٹرز، سینیٹر لنزی گرام اور سینیٹر ٹیڈ کروز، وہ فاکس نیوز پہ گئے، انہوں نے صدر ٹرمپ کے موقف کی کچھ تائید کی، لیکن ساتھ میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض اہم ریاستوں کے ریپبلکن گورنرز، جیسے میں صرف اگر واشنگٹن ڈی سی کی ہمسائے ریاست میریلینڈ کی بات کروں تو ایک اہم گورنر ہیں، ایک اہم ریپبلکن لیڈر ہیں لیری ہوگن، انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کے موقف کی تائید نہیں کی، بلکہ یہی کہا کہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ ٹھیک وقت نہیں ہے اور وہ ٹھیک بات نہیں ہے. اسی طرح کرس کرسٹی جو نیو جرسی کے سابق گورنر ہیں،
انہوں نے بھی یہ کہا کہ صدر کو قبل از وقت جیت سے متعلق کوئی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بعض بڑے بڑے نام اس وقت ریپبلکن پارٹی کے جو ہیں وہ صدر کے موقف کی تائید نہیں کر رہے بلکہ کچھ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور جنرلی ریپبلکن پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ اس معاملے پہ کچھ خاموش ہی نظر آ رہے ہیں. ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ. سارا ہمارے ساتھ موجود تھی واشنگٹن ڈی سی, وائس آف امریکہ سے منسلک ہے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, اس کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. تقریباً 2 سے 2.5 ماہ کی عمر ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی, مگر اس میں دراڑ کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں اور دراڑ پڑتی نظر آ رہی ہے. اپوزیشن کی 11 جماعتوں کو اکٹھا کرنے والی پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت خود واضح طور پر ایک پیج پر نہیں ہے اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر رہی ہے. آج اس سلسلے کی بہت اہم پیش رفت ہوئی جب پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے فوج مخالف بیانیے سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اور فوجی قیادت پر الزامات کے ثبوت طلب کر لیے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ منتظر ہیں کہ نواز شریف انہیں ثبوت دیں ان الزامات کے حوالے سے جو انہوں نے فوجی قیادت میں لگائے ہیں. دراصل گلگت بلتستان میں مریم نواز اور بلاول بھٹو کے آمنے سامنے آتی ہی زرداری سیاست نے بعض اینالسٹ کے نزدیک چمتکار دکھانا شروع کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو رفتہ رفتہ پیپلز پارٹی سرپرائز دیتی رہے گی. بی بی سی کو آج انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کا فوجی قیادت کا نام لے کر الزامات لگانے سے انہیں شدید دھچکا لگا. بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ڈی ایم کے ایجنڈے کی تیاری کے وقت نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا اور یہ طے بھی ہوا تھا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا جائے گا. بلاول بھٹو نے ملٹری لیڈرشپ کا نام لیے بغیر الزامات لگانے سے متعلق سوال پہ کہا کہ مجھے یقین ہے کہ نواز شریف نے ٹھوس ثبوت کے بغیر نام نہیں لیے ہوں گے. یہ ایسا الزام نہیں جو آپ کسی سیاسی جلسے میں کسی پر بھی لگا دیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی انتظار ہے کہ میاں صاحب کب ثبوت سامنے لاتے ہیں. میں سمجھتا بہت نواز شریف کی فوج مخالف بیانی کی ہر سطح پر مذمت ہوئی ہے اور آج سوات میں صحت کارڈ کے اجرا کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب میں جناب عمران خان نے کہا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے پاکستانی فوج اور عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور فوج کو اپنی قیادت کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں. سارے پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو گئے ہیں. ایک لندن جا کے بیٹھ جاتا ہے. پہلے تو کوشش کی اس نے کہ کسی طرح این آر او مل جائے گا. اس کی بیٹی بھی یہاں چپ, وہ بھی چپ. جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ اب عمران خان این آر او نہیں دے گا, پاکستانی فوج کو اٹیک کر رہا ہے, گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ کے بول رہا ہے, فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف. اپنا آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بدلو. اس سے زیادہ بڑا ملک کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اس کی بیٹی اپنی فوج کے خلاف جو زبان استعمال کر رہی ہے, کوئی اور ملک ہوتا آج اس کو جیل میں ڈالتے. لیکن یہاں عورتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ان ڈاکوؤں کو جس دن میں نے این آر او دیا, میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ٹون ہلکی رکھی ہے. آج میجرڈ لہجے میں گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. نواز شریف کے بیانیے سے نام لینے سے اپنا قطع تعلق کا اعلان کر رہے ہیں, مگر یہ بھی اپنی بات درست ہے کہ اس سے پہلے وہ بھی اسی انداز کے بیانات دیتے رہے ہیں. ایک نہیں ان گنت بیانات دیتے رہے ہیں. نام بہرحال انہوں نے کبھی نہیں لیا, لیکن نام نہ لیے بغیر بھی نام لیا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں اور پچھلے خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے دیکھا اور آج بھی ان کے لہجے میں بڑی زبردست قسم کی تبدیلی آ رہی ہے اور ایک بار پھر اس مفاہمانہ سیاست کی آواز آ رہی ہے جو کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے. ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, ایک یقیناً ان کو اس حکومت کو بچانا ہے اور ہر لحاظ سے وہ اس راستے پہ نہیں چل سکتے جو جناب نواز شریف کا جو سیاست سے تاحیات نااہل ہو سکے ہیں, جو ان کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے جو بات کی وہ یقیناً اس لہجے سے اور اس گفتگو سے مختلف بات تھی جو پچھلے کئی ہفتوں سے وہ عوامی جلسوں میں کر رہے تھے. بلاول بھٹو کی جانب سے نواز شریف کی بیانیے سے لا تعلقی آج سامنے آئی ہے جو یقیناً آج کی سیاست کا بہت اہم موضوع بن گئی ہے. مگر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی راہیں کب سے علیحدہ تھیں یہ کس پاکستانی کو نہیں پتا کہ یہ بالکل متصادم جماعتیں ہیں اور ان کا نظریہ متصادم ہے. پی ایم ایل این کی پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے 1.5 ماہ قبل جب یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا
اپنی لیڈرشپ کو وارن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی ایم کی تشکیل کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ آصف زرداری پہ بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو بات میں نے اس اسٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا کیا ریفرنس. آئی اسٹل ہیو ریزرویشن اگینسٹ دا جینٹلمین جو نام میں نے لیا ہے. Yes, I still have the reservation. So it's difficult for me to believe in him, even today. It's difficult for me to believe in him. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں صدر جناب رانا ثناء اللہ خان. بہت بہت شکریہ خان صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ وہ انتظار میں ہیں, منتظر ہیں کہ نواز شریف صاحب ثبوت دیں وہ ان الزامات کے حوالے سے جو انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کے نام لے کے جو ان پہ الزامات لگائے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کو کافی دھچکا لگا تھا جب نواز شریف صاحب نے یہ نام لیے تھے. دیکھیں, میں اس حصے میں یہ عرض کروں گا کہ میاں نواز شریف صاحب نے الزامات کا لفظ تو مناسب نہیں ہے. انہوں نے جو حقائق بیان کیے ہیں تو وہ تو حقائق ایسے ہیں کہ وہ ایسا سچ ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے. کوئی ہے اس ملک میں جس کو نہیں معلوم کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ کس طرح سے الیکشن کو سلیکشن میں تبدیل کیا گیا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو موجد ہیں اس نام کے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے آن دی فلور آف دی ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم سلیکٹ, جس کے اوپر اتفاق یہ ہے کہ پوری پی ٹی آئی نے, اور خود وزیر اعظم صاحب اس وقت آن دی فلور آف دی ہاؤس موجود تھے, تو انہوں نے باقاعدہ ڈیسک بجائے تھے. لیکن تھوڑی دیر بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمیں سلیکٹ کہا گیا ہے, الیکٹ نہیں. تو اگر ایک آدمی سلیکٹ ہے تو پھر اس کا کوئی سلیکٹر ہے. سلیکٹر کے بغیر تو سلیکٹ نہیں ہو سکتا نا. لیکن باقی یہ ٹھیک ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے کہ میاں صاحب اتنی براہ راست بات کریں گے یا نام لے کے بات کریں گے. یہ بات درست ہے, اس بات سے ان کو حیرانگی ہوئی یا دھچکا لگا, اس کو میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن پہلی بات جو آپ نے کہا کہ یہ ایک عام حقیقت ہے جو میاں نواز شریف نے بیان کی, تو خالی وہ اس نوعیت کی بات نہیں ہے. انہوں نے تو بہت تفصیل سے معاملات بیان کیے اور جس میں انہوں نے مختلف چیزوں کی ذمہ داری جو تھی وہ فوجی قیادت پہ ڈالی تھی اور مختلف الزامات لگائے تھے. یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اس کا ثبوت دیا جائے اور وہ اس سے یقیناً کنونس نہیں ہیں, جبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ منتظر ہیں ان باتوں کے ثبوت کے. وہ جو آپ نے بات کی وہ ایک جنرل بات ضرور ہے, لیکن اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے مختلف الزامات کہے اور اس پہ کہا ایک ایک فوجی رہنما کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے بھی ذمہ دار ہیں. اس کے بھی تو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی ہمیں ثبوت دیجئے. نہیں دیکھیں کامران خان صاحب, جہاں تک الیکشن کو جو پری پول ریگ کیا گیا وہ جنوبی پنجاب میں آپ کو ایک نہیں, آپ کو جو ہے وہ 20 لوگ ملیں گے جن کو بلایا گیا, جن کو کہا گیا کہ جی آپ پی ایم ایل این کو چھوڑیں اور آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں. جنوبی پنجاب محاذ جو ہے وہ پہلے بنایا گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ یہ کراچی کے معاملات جو ہے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ چیزیں تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے, ٹھیک ہے آن ایئر جو ہے وہ آن کیمرہ جو ہے وہ بات کرنے سے جو ہے وہ گریز کیا جاتا ہے, لیکن آف دی کیمرہ آف دی ایئر تو جی سارے ہر بندہ یہ بات کرتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جس دن میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہر بندے نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو میری ہی بات تھی جو میں محسوس کر رہا. اگر ایک بات اہم ہے نا, جو بات ہم اپنے نجی محفلوں میں بات کرتے ہیں یا ڈرائنگ رومز میں بات کرتے ہیں, اس بات کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے, اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جب جس چیز کو ہم آن دا ریکارڈ بات کرتے ہیں اور ہم آن کیمرہ بات کرتے ہیں اور پھر صرف پارٹی فورم پہ نہیں, وہ ایک نئے تشکیل کردہ حزب اختلاف کے اتحاد پہ بات کر رہے ہیں, تو اس کی نوعیت وہ عمومی نوعیت نہیں رہ جاتی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہو جاتی ہے. نہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کی ہے, اور جب انہوں نے اے پی سی کی میٹنگ میں یہ بات کی تو میں وہاں پہ موجود تھا. تو وہاں پہ پی ڈی ایم کی جتنی لیڈرشپ موجود تھی بشمول بلاول بھٹو زرداری صاحب, سب نے نہ صرف
جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ تسلیم کیا تھا، بلکہ اس کی تائید کی تھی کہ ہاں بالکل اسی طرح سے جو ہے وہ الیکشن رگ ہوا ہے. اور پھر جو مطالبہ ہے پی ڈی ایم کا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، سلیکٹڈ حکومت کو ختم کیا جائے، تو اس کے پس پردہ اس کے علاوہ اور کون سی بات ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی مدعا بیان کرتا ہے یا کوئی سپیچ کرتا ہے تو ہر کسی کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پوری آزادی ہے کہ وہ جب اس کے اوپر بات کریں، وہ خلائی مخلوق کہیں، وہ محکمہ زراعت کہیں، وہ نامعلوم لوگ کہیں، وہ سلیکٹر کہیں، وہ جس نام سے بھی بات کرنی چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کو بھی پوری مگر ایک اور بات کی نا رانا صاحب، انہوں نے ایک اور بات کی تو وہ اپنے الفاظ استعمال کریں. اصولی بات انہوں نے ایک اور یہ کہی کہ جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ تمام نکات طے ہوئے تھے، تو یہ بھی طے ہوا تھا کہ کسی ایک تو فوج کا ہی نام نہیں لینا ہے، انہوں نے یہ بھی کہا صراحتاً کہ خاص طور پہ کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کہنا ہے، اور پھر کسی کا نام لینے کا تو بالکل کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ان کو شوق ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. نہیں کامران صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ فوج کا نام نہیں لینا، اس کو اسٹیبلشمنٹ کہنا ہے، تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ میرا تو خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے. تو لیکن اگر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے تو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے رانا صاحب، تو وہ ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بولا جا رہا ہے نا. جب آپ انفرادی پارٹی کی بات کریں گے تو آپ پارٹی کے پلیٹ فارم آپ کے پاس دستیوں اویلیبل ہے، وہاں سے آپ کریں گے، لیکن ایک جلسہ جو پی ڈی ایم کے تحت ہو رہا ہے تو وہ تو پی ڈی ایم کی پالیسی کی بات کرے گا نا. نہیں دیکھیں کامران خان صاحب، ایک ہی بات ہے. آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ محکمہ زراعت ہے، میں کہتا ہوں یہ سلیکٹرز ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے، اس میں فرق تو نہیں ہے. تو باقی یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کون سا لفظ اچھا لگتا ہے. میری اپنی ثوابدید ہے کہ میں کس لفظ کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہوں. بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہمیں دے رہے تھے. اب اس کا انڈیپینڈنٹ تجزیہ حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے دو ممتاز سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں ہیں عامر ضیاء، اور لاہور میں ہمیں جوائن کریں جناب ایاز امیر. بہت بہت شکریہ. ایاز امیر صاحب، آج سارا دن جو ہے لوگوں کو رسپائٹ ملی یو ایس الیکشن کے حوالے سے، اور یہ جو بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو سامنے آیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ثبوت کے منتظر ہیں نواز شریف صاحب سے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں نام لے کے ملٹری لیڈرشپ پہ کہ وہ دیں. دوسری چیز یہ کہ بڑا شوق ہوا تھا انہیں جب انہیں یہ پتہ چلا تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نام لے رہے ہیں، گویا کہ انہوں نے کمپلیٹلی اپنا قطع تعلق کیا نواز شریف کے ان بیانات سے اور اس جو ہارڈ اینڈ ان کی پوزیشن تھی اس سے. کتنا یہ آپ کے خیال میں سیریس ایشو ہے ود ان پی ڈی ایم؟ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ حیرانگی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یا بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے اتنی دیر کیوں لگ گئی. نواز شریف وغیرہ کے پرابلمز اور ہیں، ان کے اور ہیں. وہ تو جو آپ کے سینے میں ارمان سلگ رہے ہوں اس سے آپ کی گفتگو بنتی ہے، اس میں تلخی ہے یا مٹھاس آتی ہے. اب نواز شریف وغیرہ کی جو ہمارے ادارے ہیں وہی میں لفظ استعمال کر سکتا ہوں، مخاصمت ان کی جو ہے، کانٹرڈکشن، ٹکراؤ ان کا ہے، نواز شریف سے ہے. وہ پرابلم پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. لیکن نواز شریف جو ہیں استعمال کر رہے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو، اور جب وہ زبان استعمال کرتے تو سارے پھر اس میں شامل ہو جاتے تھے. تو انہوں نے عقل مندی کی ہے کہ اس کا جو ہے وہ جو بھار ہے ہم کیوں اٹھائیں، اور ہمارے پہ وہ جو ہے یا یہ کہ یہ گولہ باری جو ہے وہ یہ تو ایک انٹرپریٹیشن ہو گئی. عامر ضیاء صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ خالی یہ انٹرپریٹیشن کافی ہے؟ ابھی رانا ثناء اللہ خان صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کیا بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں، وہ جب سلیکٹڈ کہتے ہیں، وہ جب سلیکٹر کہتے ہیں، وہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ جب کرتے ہیں، اور بات بھی ان کی درست ہے. تو یہ اس وقت اس کی کوئی پوسچرنگ ہی ہے، یا یہ کہ واقعی جیسے کہ ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ویو بالکل الگ ہے اور بلاول بھٹو کا اور آصف زرداری کا ویو بالکل الگ ہے، خاص طور پہ اداروں کے حوالے سے؟ کامران صاحب، ڈے ون سے جو اندازہ تھا کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں ان میں اندر داخلی تضادات بہت زیادہ ہیں، اور جس طرح کے مسائل جو ہیں وہ نون لیگ جس کا سامنا کری ہے، مثلاً کہ
نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائڈ ہیں, مریم ڈسکوالیفائڈ ہیں, ان کو اپنے لیے پولیٹیکل اسپیس کی ضرورت ہے جو کہ ان کو نہیں مل رہی تھی. اور ان کا جو ایک چھوٹا سا تھنک ٹینک ہے جو کہ مریم صاحبہ کے گرد جمع ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہم تصادم کریں گے, ہم دباؤ ڈالیں گے تبھی ہمیں جگہ ملے گی. اچھا, پیپلز پارٹی کی صورتحال دوسری ہے, اس کا سندھ میں حکومت ہے, بلاول صاحب کا مستقبل روشن ہے, ان پہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار نہیں لٹک رہی, یقیناً مقدمات ہیں زرداری صاحب پہ, لیکن وہ والی صورتحال نہیں ہے, تو مفادات الگ الگ ہیں, تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. اچھا, یہ جو ایاز امیر صاحب نے فرمایا بالکل کہ ہمیں اس بات پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس چیز پہ اب بات کی. تعجب کی بات یہ ہے, چنبے کی بات یہ کہ اتنی دیر کیوں کی, اور یہ جو دیر ہے, کیونکہ بات یہ تھی کہ ہمیں جھلک تو نظر آ گئی تھی جب کراچی میں جلسہ ہوا اور نواز شریف صاحب کو تقریر نہیں کرنے دی گئی, تو یہ بہت اہم نظر آ رہا تھا یہ چیز نا. اچھا, اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو پی ڈی ایم کا کم از کم نواز شریف صاحب کا ایجنڈا ہے کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ ہو جائے, جس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کو سوٹ نہیں کرے گا, ان کے جو ایم پی ایس کی تعداد ہے وہ ریکارڈ ہے سندھ اسمبلی کے اندر, تو یہ چاہیں گے کہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ جائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سب کے اپنے اپنے مقاصد ہیں, سب کے اپنے اپنے اہداف ہیں, تو جو ان کا ایجنڈا ہے وہ انہیں سوٹ نہیں کرے گا پیپلز پارٹی کو. تو میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. عامر ایاز صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کو آپ اس کی کوئی ریلیونس دیکھتے ہیں کہ یہ بلاول نے جب اس طرح کی جو بات کی ہے اور یہ ساری جو آج گفتگو کی جس نے ظاہر ہے کہ ایک تلاطم سا پیدا کیا ہے, یہ کوئی 24 گھنٹے کے بعد کی ہے, ود ان 24 آورز, جب مریم وہاں پہ ان کا مقابلے کرنے کے لیے گلگت میں پہنچ چکی ہیں, اور ایک بڑی ریئل ٹائم سچویشن ہے جو حقیقت ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اور ایک طرف پی ایم ایل این ہے اس الیکشن میں, اور ظاہر ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی تعریفیں تو نہیں کرنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں. اس سے کوئی ریلیونس آپ دیکھتے ہیں؟ اور جو ٹائمنگ کی بات ہے کہ بلاول نے یہ بات دوبارہ دہرائی ہے, تو یہ کیوں اس انداز میں دہرائی ہے؟ دیکھیے, وہاں کا الیکشن تو صرف ایک فیکٹر ہے, وہ ایک جزوی چیز ہے. بنیادی طور پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کمپیٹ ڈیفرنٹ مختلف چیزوں کے لیے کر رہی ہیں. جو پی ڈی ایم پہ آئی ہیں وہ وقتی طور پہ جو ہے, کیونکہ مصیبت دونوں پارٹیز کو تھی, ایک پارٹی کو زیادہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دوسری کی مشکلات ہیں لیکن اس نوعیت تھوڑی کم ہے. لیکن بیسکلی تو ان کا وہ جو ہے, جو ایک اقتدار کا جو کشمکش ہوتی ہے, بالکل پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, آئندہ الیکشن بھی ہوں گے وہ یہاں کھڑی ہوگی, وہ وہاں کھڑی ہوں گی. یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے یہ کوئی پرماننٹ قسم کی کوئی الائنس نہیں ہے, یہ تو وقتی حالات نے بنا دی ہے, اور انہوں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم یہاں پہ آ جائیں. لیکن ان کے بالکل مفادات ڈفرینٹ ہیں, اور خاص طور پہ میں پھر سے کہوں گا کہ وہ جو سارا کچھ جو نون لیگ کا ہے وہ ارمان, اس کا بوجھ پیپلز پارٹی کیوں اٹھائے؟ اور عامر صاحب یہ بتائیے گا, ود ان پی ڈی ایم آفٹر آل جب آپ لوگوں کے سامنے ایک الائنس بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے میجر ڈویژن آ جائیں, اور پھر بلاول پبلکلی کہیں نواز شریف سے ثبوت لائیے, یہ تو یعنی کہ ادارے بھی کہہ سکتے ہیں, یہ تو پھر حکومت کہہ سکتی ہے کہ آپ نے الزام لگایا تو ثبوت لائیے, لیکن ان کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ کہیں کہ ثبوت لائیں. تو ود ان پی ڈی ایم جو ایک یہ اتحاد بنا ہے, اس کے لیے یہ کتنا مضر ثابت ہوگا یہ جو ماحول بنا ہے؟ بہت زیادہ مضر ہے. اور مضر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں حیرانی نہیں ہونی چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ذرا سا مطلب دیر سے ہو رہا ہے, کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا نواز شریف صاحب نے, اس سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا دیگر اتحادی جماعتوں کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. خود نون لیگ میں اگر آپ بات کریں, میری بات ہوئی ہے ان کے کئی مطلب مڈ ٹیئر سے اور سینئر لوگوں سے بھی, تو وہاں پر بھی تشویش پائی جاتی ہے. کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں کہ جو بڑے خوش ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ تصادم کی راہ جو ہے ان کے لیے بڑی نئی راہیں کھولے گی. لیکن جو لوگ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ جی یہاں پر کیا کنٹرڈکشنز ہیں, کتنے بڑے چیلنجز ریاست کو درپیش ہیں, وہ خوش نہیں ہیں اس بات سے. تو صرف یہ چیلنج جو ہے پی ڈی ایم کے اندر کا نہیں ہے, یہ نون لیگ کا بھی اتنا ہی بڑا چیلنج ہے, جس کو آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں بھی ایک آدھ وکٹ تو ان کی ادھر ادھر ہوئی ہے. تو خدشہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رفتار بڑھ جائے. اب ادھر سے جوابی بیانیہ یہ آتا ہے کہ جی پاپولر فیس جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ ہیں, اور ان کے گرد ہی جو ہے لوگ ریلی کریں گے. لیکن وہ پاپولیرٹی جو ہے وہ کارکردگی پر ہوتی ہے کہ جی پنجاب میں آپ نے کیا کیا, کیا فوج مخالف بیانیے پہ لوگ جو ہیں جو اپنی گڑھ کہتے ہیں جی پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں لوگ کھڑے ہوں گے. مجھے بہت اس پہ وہ ہے ڈاؤٹ ہے. اور ایاز صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ود ان پی ایم ایل این, جیسے کہ ابھی عامر ضیاء کہہ رہے تھے کہ ود ان پی ایم ایل بڑی مخالفت ہے, یہ جو اتحاد بنا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک جگہ جڑی ہیں, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بڑا پبلکلی اس پہ بات کی تھی, اور بھی دوسرے لیڈرز مسلسل بات کرتے رہے ہیں. یہ جو ویو ہے پی ایم ایل این کا کہ جی
زرداری صاحب کی سیاست کچھ اور سیاست ہوتی ہے، وہ چمتکار دکھائے گی، آپ کو بڑا دھوکہ ہو جائے گا، وہ ویو مزید مضبوط ہوگا یہ جو آج کے بیانات ہیں اور یہ جو نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو بات ہے کہ نون لیگ کو اتحادیوں کی ضرورت ہے. اکیلے کھڑے ہو کے انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہ پٹ گئے، وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. وہ بات تو ہے. کئی لوگ جیسے خواجہ آصف وغیرہ، ان کی زبان پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیشہ سخت رہی ہے، لیکن پی ٹی ایم کے بننے سے نون لیگ کو فائدہ ضرور پہنچا ہے. بات صرف یہاں پہ پرابلم یہ بنی ہے کہ زبان انہوں نے اتنی ترش اور لہجہ اتنا سخت رکھا کہ سارے کے سارا وہ آرام سے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ کیسے اس کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں. اس نے آنا تھا، اس چیز نے، ایسی چیز نے سامنے آنا تھا. میرے خیال دیر ہو گئی جیسے عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، لیکن نون لیگ کو فائدہ بھی ہوا ہے پی ڈی ایم سے. لیکن یہ جو بیل یہ منڈی رہے گی، یہ جو دیکھیں میرے خیال میں ایک دم ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، لیکن وہ جو اس الائنس کا پنچ ہے، جو اس کی وہ آپ کہتے ہیں اثر ہے، وہ کم ہو جائے گا جب ایک دوسرے کے خلاف. اور یہ بات جو ہے اس بلاول صاحب کے بیان سے پہلے میری نون لیگ کے ایک دو بڑے لوگوں سے، سینئر سے بات ہوئی، تو پہلے سے ان کو خدشہ تھا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی جو ہے ان کو وہ اپنا ایک جھلک دکھا سکتی ہے، اور ویسے ہی ہوا. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ایک فائدہ ہوا نون لیگ کو اس پورے عمل میں، گجرانوالہ کی تقریر یا اے پی سی کی جو پہلی تقریر تھی 20 ستمبر کی، جس کو وہ کہتے ہیں جی واٹر شیڈ تھی، وہ صرف یہ ہوا کہ جی مریم صاحبہ جو ہیں وہ سینٹرل سٹیج پر آ گئی سیاست کے، اور بقول نون لیگ کے رہنماؤں کے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیسائسولی اسٹیبلش ہو گئی. لیکن اس کی کاسٹ کیا ہے، یہ میرے خیال میں انہوں نے صحیح طرح سے بھی کیلکولیٹ نہیں کی. بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء. جناب ایاز امیر ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت میں اگر اچھائی کے آثار نظر آتے ہیں. ایک بڑا حصہ اس کا ہے کنسٹرکشن سیکٹر، تعمیرات کا سیکٹر. عمران خان کی بھرپور کوششوں کے بعد اب بہت مستعد ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان میں تعمیرات سے منسلک صنعتیں اور اوورآل معیشت میں بڑی بہتری کے آثار نظر آتے ہیں. ہر جمعرات کو وزیر اعظم میٹنگ لیتے ہیں، 31 میٹنگ ہو چکی ہیں، اور بہت ہی ایک عمدہ ماحول بن رہا ہے، خاص طور پہ معیشت کی بہتری کے لیے تعمیرات کے ذریعے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان کی کوششوں سے ملک میں معیشت کا پہیہ گھوم رہا ہے، جو کرونا کے حالات کے پیش نظر جمود کا شکار تھا. وزیر اعظم عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے، ملک میں معاشی خوشحالی نظر آئے. اس ضمن میں ان کی جانب سے سب سے بڑا قدم کنسٹرکشن پیکج ہے. کنسٹرکشن کے لیے اس کے لیے جتنی محنت وزیر اعظم عمران خان نے کی ہے، یقیناً وہ ان پیرلل ہے، اور بہت ہی بھرپور انداز میں انہوں نے سلسلے میں محنت کی ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہر جمعرات کو جب سے کنسٹرکشن پیکج کی بات شروع ہوئی ہے، پرائم منسٹر ایک میٹنگ کرتے ہیں جس میں کہ تمام چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور بہت ہی ایکسٹینسو میٹنگ ہر جمعرات کو ہوتی ہے، جس میں ہر ہفتے پروگریس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، جو کہ یقیناً ایک بہت ہی مستحسن بات ہے، اطمینان کی بات ہے کہ جولائی سے لے کے اب تک کوئی جمعرات ایسا نہیں ہے جس میں میٹنگ نہ ہو. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس میٹنگ کے سامنے اس کی پروگریس کے لیے ایک دن پہلے بدھ کے روز گورنر اسٹیٹ بینک ایک میٹنگ کرتے ہیں، جس میں تمام بینکوں کے صدور اور پھر اس سے متعلقہ لوگ، کنسٹرکشن سے منسلک لوگ شامل ہوتے ہیں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ ان کی فائنینسنگ کے معاملات طے ہوتے ہیں یا نہیں. اور اس طرح سے یہ صورتحال جو ہے وہ ایک بہت اچھی کیفیت میں نظر آ رہی ہے. اب تک صرف پنجاب میں 4700 زائد تعمیراتی پروجیکٹس منظور ہو چکے ہیں. اس کے پھر اثرات بھی ہیں، جبکہ صوبے میں اکتوبر کے دوران سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ سیل ہوئی ہے 57 لاکھ ٹن. سندھ میں 82 ارب کے 74 پروجیکٹس منظور ہوئے ہیں، اس میٹنگ میں بتایا گیا. اور ان پروجیکٹس کے لانچ ہونے اور کنسٹرکشن سے منسلک دیگر صنعتوں کو ایک اسٹیمولس ہے جو نظر آ رہا ہے، اور اس سے باقاعدہ بہت اچھا ماحول ہے جو کہ پیدا ہو گیا ہے. وزیر اعظم کا فوکس ہے کہ اور بڑا ان کا ایک ایمبیشس پروجیکٹ ہے کہ لاہور کا راوی سٹی اور کراچی کے بنڈل آئلینڈ میں بھی اسی قسم کی پروگریس نظر آئے، جیسے دنیا کے اس قسم کے آئلینڈز میں اور ایسی لوکیشنز پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں. انہوں نے اس منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کمر کس لی ہے. کراچی کا بنڈل آئلینڈ اسمارٹ شہر صرف کراچی یا سندھ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کانفیڈنٹ ہیں کہ اس سے ہزاروں نوکریاں ملیں گی اور یہ مثالی پروجیکٹس ہوں گے. بہت بڑے 2 ہم نے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. اسلام آباد کے بعد اب دوسرا جو نیا شہر بن رہا ہے وہ انشاءاللہ لاہور کی راوی سٹی پہ.
ये भी साल से लगे हुए थे इधर पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी रुकावटें थी। और दूसरा अब हम शुरू करें, तीसरा कराची में बंडल आइलैंड के ऊपर ये मॉडर्न सिटीज़ बना रहे हैं, तो ये सारा इन्वायरमेंटली मॉडर्न सिटी वो बन रही है, और कराची में एक बंडल आइलैंड के ऊपर एक पूरा एक मॉडर्न शहर बना रहे हैं। इसका मकसद एक तो रोज़गार होगा, एक नए शहर मॉडल सिटीज़ होंगी, एक प्रेशर उतारेगा। कराची भी फैलता जा रहा है, लाहौर भी, इस्लामाबाद मरी तक पहुंच रहा है। इनको रोकेंगे, इनके ग्रीन एरियाज़ बनाएंगे और शहरों को ऊपर लेके जाएंगे। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस एक्टिविटी की वजह से जो कारकर्दगी है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल सितंबर से अब तक सीमेंट की सेल्स में 17 और स्टील की सेल्स में 19% का इजाफा हो चुका है। अदालतों से फोर क्लोजर लॉ से मुताल्लिक मज़बूत फैसले आ चुके हैं और कमर्शियल बैंक्स के लिए लोगों को हाउसिंग फाइनेंस मुहैया करने की टास्क फोर्स अपना काम कर रही है। बैंक्स इसके लिए मुतहरिक नज़र आते हैं। कल गवर्नर स्टेट बैंक ने इसी मुताल्लिक़ा मीटिंग में बताया कि निजी बैंकों को उनका इंस्ट्रक्शन थी कि वो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग फराहम करें ताकि लोन्स की फराहमी को आसान बनाया जा सके। इस पूरे मौजू पे बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गौहर एजाज, CEO हैं लेक सिटी लाहौर के, और ये कंस्ट्रक्शन की वज़ीर आज़म की टीम है उसका एक हिस्सा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। ये जो मैंने बयान किया है कि प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है कि 31 मीटिंग हर थर्सडे को वो करते हैं और 31 मीटिंग हर वेडनेसडे को गवर्नर स्टेट बैंक करते हैं, ये मैंने अपने करियर में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं देखी है और इसके असरात नज़र आ रहे हैं ना। कामरान खान साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख़ुद हैरान हूँ कि इतनी एनर्जी, इतना फोकस प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान जो है वो 4 बजे चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो जाए वो थर्सडे को आके बैठ जाते हैं। कल हमने जब प्रेजेंटेशन आबाद नॉर्थ की दी तो आबाद नॉर्थ में सिर्फ लाहौर में 250 बिलियन रुपए के 250 बिलियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स अब तक जो है वो पिछले 4 महीने सिटी है ओनली, सिर्फ लाहौर सिटी ओनली 250 बिलियन रुपीस के। और जो है हमने उसके साथ रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हमें इसको भी स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तमाम रजिस्टर हों। FBR में भी जो है वो जिस वक्त लोग रजिस्टर हों साथ कहा जाए ताकि आबाद में उनकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या साइज़ का आ रहा है और किस तरीके से उसने कंप्लीट होना। जब हमने उसका तखमीना बाकी शहरों का लगाया तो तकरीबन 75 बिलियन के प्रोजेक्ट इसके अलावा पंजाब के अंदर से जो है सेंट्रल पंजाब से और नॉर्दर्न पंजाब से भी सबमिट हुए थे। ना मैंने जो है नहीं देखा 335 बिलियन रुपए के जो है वो, और ये वो प्रोजेक्ट घरों के प्रोजेक्ट हैं, ये प्लॉट्स के प्रोजेक्ट नहीं है। और एक ये जो हम रिकॉर्ड सेल्स देख रहे हैं सीमेंट की, स्टील की, दूसरी जो इसकी एसोसिएटेड दूसरी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी, ये सारी इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जो सीमेंट सेक्टर के लोग हैं वो कहते हैं कि अभी पब्लिक सेक्टर के यानी कि गवर्नमेंट के बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये सारा जो है ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है और ये प्रोजेक्ट सब ग्राउंड पर आ रहे हैं ना। कामरान खान साहब, यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 335 बिलियन रुपए का फिगर मैंने कह दिया, ठीक है, और अगर उस फिगर का क्वांटम देखें तो हमने पूरा पाकिस्तान परेशान हो गया जब हमने देखा कि हमारी इकॉनमी से 1 ट्रिलियन रुपये चला गया। जब हमारी इंपोर्ट्स कर्टेल हुई $20 बिलियन से, जो कि 3 ट्रिलियन रुपीस बनता था, और उसका तकरीबन 35% ग्रॉस मार्जिन जब वो कंटेनर यहाँ उतरता था तो कंटेनर से लेके ट्रांसपोर्टर से लेके आड़त से लेके रिटेलर तक तकरीबन 35% पूरी इकॉनमी में वो पैसा चलता था जो 1 ट्रिलियन था। तो अभी तक 5 महीने में सिर्फ लाहौर के अंदर मैंने कहा 250 बिलियन, और बाकी पंजाब में जो है वो इसके अलावा 75 बिलियन के प्रोजेक्ट, ये 325 से 330 बिलियन के प्रोजेक्ट अभी अनाउंस होके एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन में चले गए। कराची में इसके अलावा आए। तो ये जो 1 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी से निकला था, जो कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए लिया था, उसके सामने जो अब जो है जिस फुटिंग के ऊपर पाकिस्तान आगे चल रहा है वो फुटिंग ये है कि मेड इन पाकिस्तान की गुड्स जो है, हमारी मॉर्गेज फाइनेंस की जो स्कीम्स आ रही हैं उनमें मेड इन पाकिस्तान की गुड्स लगनी है, जिसका मतलब है जितनी इंडस्ट्री। वेरी इंटरेस्टिंग, ये जो मॉर्गेज फाइनेंसिंग होगी जो बैंक्स करेंगे तो उसमें एक शर्त ये भी है कि आपने पाकिस्तान की बनाई हुई मसनूआत इस्तेमाल करनी है। ये भी जो है वो मीटिंग का, कल मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि जनाब हमने सिर्फ मेड इन पाकिस्तान की जो है गुड्स इस मॉर्गेज फाइनेंस की फैसिलिटी के अंदर जो है फैसला किया कि वही लगेंगी ताकि पाकिस्तान की सनत चल सके। और ये 335 बिलियन रुपए जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो गए जिस वैल्यू के, ये एक ऐसा हम बुनियाद रख रहे हैं मुल्क की जो है तरक्की की, जो कि पूरी दुनिया में जिसका मिसाल
اسی طرح سے ترقی کرنے کی ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ یو ایس اے ہے, چاہے وہ یورپ ہے. انہوں نے سب نے اپنی اکانومی کی جو بنیاد رکھی اور ترقی کی وہ سب ہاؤسنگ اور اس کی ریلیٹڈ انڈسٹری سے رکھی. اسی سے ریلیٹڈ جو وزیر اعظم کا بہت ہی وہ اس میں مووڈ ہیں, بہت زیادہ انوالوڈ ہیں, بڑا ایمبیشس ہے معاملہ, یہ جو راوی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے اور پھر جو کراچی کا بنڈل آئلینڈ پروجیکٹ ہے. اٹس ٹو ایمبیشس, ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ صحیح ہے. اور کیا اب کوئی بزنس کمیونٹی وغیرہ کے بغیر کیسے, حکومت کی بس کی بات تو نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب, کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں. اگر ہم کہیں کہ ریور راوی کا پروجیکٹ کیا ہے, 1 لاکھ ایکڑ کا پروجیکٹ ہے, تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو جب ملاقات ورکنگ گروپ کی ہوئی تو ہم نے کہا ہم اس کو فیزز میں کریں, کیونکہ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ 1 لاکھ ایکڑ کا جو پروجیکٹ جو ہے 56 کلومیٹر راوی کے ساتھ ساتھ نیا شہر, بہت ایمبیشس ہے, تو اس کو اب فیزز میں ڈال دیا گیا. پہلا فیز صرف 16,000 ایکڑ کا ہے, اور وہ 16,000 ایکڑ کا راوی کا جو فیز جو سب سے پہلے آپ کا جو شاہدارے کے برج سے پہلے جو ایریا آتا ہے اس کو فیز 1 کہہ دیا گیا, اور اس کے بعد باقی فیزز کے تحت وہ پروجیکٹ چلے گا. اب 16,000 ایکڑ از ناٹ این امپاسبل پروجیکٹ, اور ہم کارپوریٹ سیکٹر نے پرائم منسٹر کو کمٹمنٹ دی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر ساتھ کھڑا ہوگا گورنمنٹ کے, اور ہم چاہتے ہیں چاہے یہ راوی کا پروجیکٹ ہو چاہے وہ بنڈل سیکٹر کے کس طرح سے کھڑا ہوگا. کارپوریٹ سیکٹر نے کنسورشیم بنائے, کنسورشیم میں 10 لارجسٹ گروپس آف دا کنٹری اکٹھے ہوئے ہیں, بزنس گروپس, جی بزنس گروپ سارے, اور انہوں نے کہا ہے ہم ایکوٹی ڈالیں گے. ہر ایک نے ایکوٹی کمٹ کی ہے 10 بلین روپے جو ہے ہر گروپ کی طرف سے ایکوٹی, اور سب گروپس کا یہ کوئی بزنس ریل اسٹیٹ نہیں ہے ان کا. دے ول, اگر میں ان کا سائز بولوں تو کسی بھی گروپ کا 50 بلین سے 100 بلین سے کم کا سائز نہیں, اور وہ اپنے جو آج بزنس سائز کا صرف 5 سے 10% اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹ کریں گے. اور اس کے اندر حکومت سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے وہ ہم ریٹ کے کانسیپٹ پہ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں, تاکہ ایک عام آدمی بھی جو کہ 1,000 روپے بھی انویسٹ کرنا چاہے تو یہ کمپلیٹ شفاف طریقے سے اس کی انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہو, جیسے پوری دنیا میں شہر بنتے ہیں. اور وہ ریٹ فنڈ اسٹاک مارکیٹ میں کوٹ ہوگا اس کے بعد, اور اسٹاک مارکیٹ میں کوٹ ہو کے کوئی بھی آدمی اس میں انویسٹ بھی کر سکتا ہے, اور اس کی شفافیت کو بھی اور ٹرانسپیرنسی کو بھی جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی ایمبیشس پلانز ہیں, مگر یہ اچھی بات یہ ہے کہ صرف یہ باتیں نہیں ہیں, ان میں سے اکثر چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پہ گراؤنڈ پہ ہیں, اور جس کے اثرات بھی ہمیں پوری اکانومی میں نظر آ رہے ہیں, جو اتنے اچھے جو ہمیں فیل گڈ فیکٹر مل رہا ہے, جو لوگ اتنے ایکسائٹیڈ ہیں. جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا ہمارے حالیہ پروگرام میں ہمارے پاکستان کے بہت ہی لیڈنگ بزنس گروپ لکی گروپ کے سربراہ نے کس طریقے سے اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا. اسی اچھے نوٹ پہ ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.